बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में 27वीं तरमीम के हवाले से। 27वीं तरमीम, इसमें कोई शक की बात नहीं है, मेरे ख़्याल में कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमारे मुल्क की तारीख़ में एक बहुत ही तारीख बाब की सूरत में ये रकम होगा। लेकिन मुझे फिर भी कुछ खुशी है। आप हैरान हो रहे होंगे कि खुशी किस बात की है, तो मुझे खुशी इस बात की है कि इस 27वीं तरमीम ने एक बार फिर से सिर्फ़ हमारे हुक्मरानों को नहीं, सिर्फ़ हमारी अशराफिया को नहीं, बल्कि इसने हमारे मुल्क के पूरे निज़ाम को नंगा करके रख दिया। और जब मैं निज़ाम की बात करता हूँ तो बिलखसूस इस आइनी तरमीम ने इस आइन को बज़ाते ख़ुद भी नंगा कर दिया। और नंगा करने से मेरी मुराद ये है कि देखें, बहुत से लोग हमें पिछले 50 साल से ये बावर कराने में मसरूफ़ हैं कि ये एक इस्लामी आइन है, इसके अंदर जो है इसने कलमा पढ़ा हुआ है, इसके अंदर ऐसी शिकें मौजूद हैं जो कि ये यकीनी बनाती हैं कि इसके ज़रिए इस्लाम का नफाज होगा। मैं सोच रहा था कि वो लोग शायद आज मुंह छुपाते फिर रहे हों, इसलिए कि इस तरमीम ने ये इतने वाज़े तौर पे साबित किया है कि ये आइन जो है असल में इंसानों का बनाया हुआ एक निज़ाम, और उसकी हिफाजत के लिए ये आइन जो है हर वक्त अमल में आता है, इस हद तक कि ये बिलखसूस अशख़ास के लेवल पे जाके उनको प्रोटेक्ट करता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बुरी बात है। इसमें बुरी बात यह है कि आपने उस कानून साजी का हक़ जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने कुरान, अपनी आयात के ज़रिए बड़ा क्लियरली सिर्फ अपने लिए मुख्तस किया है। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में फरमाते, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह यक़ुस्सुल हक़्क़ व हुवा खैरुल फ़ासिलीन। अल्लाह सुब्हाना ताला कमा रहे हैं कि ये जो हुक्म है ना, यानी हाकिम होने की खसूसियत, ये सिर्फ मेरे लिए, अल्लाह सुब्हाना ताला इसको अपने लिए मुख्तस कर रहे हैं। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी के पास इसका इख्तियार नहीं है, सिर्फ अल्लाह के पास हाकिमियत का इख्तियार है। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं यक़ुस्सुल हक़्क़, कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना हक़ को बयान करते हैं, बताते हैं कि क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ हक़ है। वह हुवा खैरुल फ़ासिलीन, और बेशक अल्लाह बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। अब आप मुझे बताएं कि क्या अल्लाह से ये हक़ छीन ली नहीं गया, और क्या ये वाज़े नहीं हो गया कि हमारा आइन इन पार्लियामेंट के मेंबरान को, अपर हाउस, लोअर हाउस, सेनेट और नेशनल असम्बली को ये इख्तियार देता है कि वो जो काम अल्लाह के लिए मुख्तस था कि वो जाकर वहाँ पे बैठ के वो करें और बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से करें, और इसके अंदर इस्लाम के और हुक्म शरई की धज्जियाँ उड़ा दें, जो कि इन्होंने यहाँ पे उड़ाई, जो मैं आपके सामने इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में रखूँगा। तो देखें, इससे पहले कि हम इस तरफ जाएँ, आपको एक बात और क्लियर हो गई होगी कि आपके जो मसाइल हैं, आपके जो रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, उनमें से कोई गलती से कहीं एड्रेस तो नहीं हो गया। याद रखें, वो कभी भी नहीं होगा। हर तरमीम ऐसे ही आती है, ऐसे ही जाती है। हर तरमीम असल में जो अशराफी है उसके आपस के झगड़े की एक बहुत अच्छी मिसाल होती है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी एक तरफ जो चंद साल से जुडिशरी के बीच में एक पावर स्ट्रगल चली आ रही थी, वो एक ख़ास किस्म के पावर ग्रैब में एंड हुई, और एक शख्स को उन्होंने यहाँ पे कुछ उसकी हौसला अफजाई करने के लिए और उससे बाकी बातें मनवाने के लिए उसका ओहदा उसको पक्का कर दिया, और एक ख़ास तरीके से जुडिशरी को मैनिपुलेट किया, जिसके अंदर जजेस की तकर्रियाँ और एक नई कोर्ट बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने का जो पहले कोशिश की गई थी बेंच के ज़रिए, उसको उन्होंने मुकम्मल किया। तो इसी तरीके से दूसरी जो हमें बहुत क्लियर स्ट्रगल नज़र आती है, वो नज़र ये आती है कि उन्होंने जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनका जो एक बहुत लंबा सा चला आ रहा था कि जी पहले तो यही होता था कि कौन बनेगा, और फिर कौन बनेगा से ज़्यादा कि वो कितने अरसे के लिए रहेगा और उसको दोबारा एक्सटेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन सारी चीज़ों को इसके अंदर एक ख़ास शख्स के लिए एक ख़ास तरीके से सेटल कर दिया गया। एंड दिस आई थिंक मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि जो मेन मसला हमारे मुल्क का है वो यही है कि हमने इंसानों को हाकमियत के दर्जे के ऊपर फाइज़ किया है, और अब वो हलाल और हराम का फ़ैसला करते हैं, बल्कि हराम को हलाल करते हैं और हलाल को हराम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे आइन के अंदर इस दफ़ा जो हुआ कि आपने ताहयात इस्तिस्ना दे दी, क्या कोई भी ये कहेगा कि ये कोई इस्लामी तौर पे जायज़ चीज़ है? बल्कि अभी तो फौरी फतवा भी आ गया जिसके अंदर ये बात बता दी गई कि ये तो इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। इसी तरीके से आपके आइन को आप ज़रा और देखें, ये तो अभी की एक बात है ना। हमारे आइन में पहले से प्रेसिडेंशियल पार्डन मौजूद है, तो अभी तो आपने ताहयात प्रेसिडेंट साहब को भी इस्तिस्ना दे दिए कि उनको आप किसी कानूनी चारागोई में जो वो अपने प्रेसिडेंट होने के हवाले से जो भी काम कर रहे हैं, इवन प्रेसिडेंसी ख़त्म होने के बाद भी आप उनके ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड प्रेसिडेंट साहब को बिल्कुल जिस तरह अमेरिका में ट्रंप को या बाइडन को इख्तियार हासिल है कि वो किसी को भी माफ़ कर दे, यहाँ पे हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल पार्डन है। इसके तहत कातलों को माफ़ किया गया है, हर प्रेसिडेंट ने लोगों को माफ़ किया, ज़ाहिर है अपने जो लोग हैं उनको माफ़ किया जाता है। आप देखें कि हमारे आइन का तो आर्टिकल 1 जो है वो ये क्लियरली ले डाउन करता है कि हमारी जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ क्या हैं।
آپ سوچ رہے ہیں کہ اس بات سے کیا تعلق ہے؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایک اسلامی آئین ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر ہم مسلمانوں کی یونٹی کی بات ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کہہ رہے ہیں، اور اس کا آرٹیکل 1 ہی تفرقہ ڈال دیتا ہے، آپ کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے، آپ کو کہتا ہے کہ نہیں جی بس یہ اتنا سا علاقہ ہے، یہ ہماری جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس سے باہر تو اس کے اندر آتا ہی نہیں ہے۔ تو یعنی اصل میں جو ڈس یونٹی کے سیڈز ہیں وہ یہ آئین جو ہے وہ بوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ممالک کی سورینٹی کو، بالخصوص مسلمان ممالک کی سورینٹی کو بھی یہ آئین تسلیم کرتا ہے، اور جب آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان کو ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ ملانے اور ایک بڑی اسلامی ریاست بنانے کے خواب تو نہیں دیکھ سکتے، آپ باتیں کر سکتے ہیں لیکن خواب نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طریقے سے وہ یو این کے چارٹر کو تسلیم کرتا ہے، وہ انٹرنیشنل لاء کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کی بات کرتا ہے، اور ابھی ریسنٹلی پھر اور چھوٹی موٹی بہت سی چیزیں آئیں، جیسے بالکل ریسنٹلی وہ چائلڈ میرج ایکٹ کے نام پہ 18 سال سے کم عمر شادی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اب ذرا سوچیں کہ آپ اپنی جوان نسل کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دوسرے الفاظ میں اپنی جوان نسل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر رکھنا ہے رکھیں، آپ نے زنا کرنا ہے کریں، لیکن آپ کو شادی کی اجازت نہیں ہے۔ اور بھی اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہمارے آئین کے اندر موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ لوگ جو کہ یہ راگ الاپتے تھے کہ یہ آئین ایک اسلامی آئین ہے، ان کی آنکھیں اب کھل گئی ہوں گی کہ یہاں پہ یہ جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، خدا کے لیے سمجھیں یہ کوئی کرپشن نہیں تھی، یہ بالکل قانون کے دائرے کے اندر ہوا ہے، یہ بالکل اس کنسٹیٹیوشن، اس آئین کے مطابق ہوا ہے۔ تو جب ایک کام آئین کے مطابق ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئین ٹھیک نہیں ہے، جب ایک چیز بالکل قانون کے مطابق ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام جس کے اندر وہ قانون کام کر رہا ہے وہ نظام ٹھیک نہیں ہے، اور اس نظام کو تبدیل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں جس چیز کو میں آج ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، بالخصوص مجھے بڑی تکلیف ہے کہ کیوں استثناء کی ضرورت پڑی، کیوں امپیونٹی اور امیونٹی کی ضرورت پڑی ہے ہمارے صدر صاحب کو اور ہمارے چیف صاحب کو۔ تو صدر صاحب کی تو سچ بات یہ ہے کہ سمجھ میں آتی ہے۔ صدر صاحب کا اگر آپ پاسٹ دیکھیں تو ان کے اوپر تو کیسز کی ہمیشہ سے ایک طویل لسٹ رہی ہے، ہم تو اکثر لوگ تو بڑے ہوتے ہوئے ان کا نام کم اور مسٹر 10% زیادہ جانتے تھے، لیکن بالخصوص آپ جانتے ہیں کہ جو اومنی گروپ کے فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے وہ بلینز کا کیس ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ایان علی جو پیسے لے کے اسمگل کر رہی تھی تقریباً 500 ملین آدھا ملین ڈالر سے زیادہ، یعنی کوئی 5 لاکھ ڈالر سے اوپر اس کے سوٹ کیس کے اندر تھے، وہ رقم اور اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا، اور وہ ایک پروکلیمڈ اوفینڈر ہے، وہ یو اے ای کے اندر بیٹھی ہوئی ہے 2019 سے، اور پاکستان کے جو قانون کے جو ہاتھ ہیں ظاہر ہے کہ وہ اس تک نہیں پہنچ سک رہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی یہی استثناء جو ہے یہ چیف صاحب کو دے دی گئی۔ اب یہاں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ان کو بھی اس کی کیا ضرورت تھی، مطلب خاص طور پہ اس لیے کہ آج تک پاکستان میں کسی زندہ چیف کو کبھی کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا گیا، تو جب نہیں کیا جا سکا اور ان کے اوپر کبھی ان کو سزا نہیں سنائی جا سکی، تو پھر کیا ایسی پریشانی تھی، کیا ایسا کام کرنے وہ جا رہے ہیں جس کے لیے ان کو ابھی سے یہ فکر لاحق ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی زندگی بھر کے لیے مجھے استثناء چاہیے۔ تو پھر ذہن میں ظاہر شکوک و شبہات آتے ہیں، تو کہیں وہ فلسطین کا سودا کرتے کرتے اور وہاں پہ فوج بھیج کے مسلمانوں کو ڈس آرم کرنے کے لیے، مجاہدین کو ڈس آرم کرنے کے لیے اور ٹرمپ کے ایجنڈا کے اوپر کام کرنے کے لیے اتنا آگے جانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی، یا وہ اس کے نتیجے میں ہونے والی جو ریزسٹنس ہے، جیسے کہ ٹی ایل پی والے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ایک ہوئی اور ان کا قتل عام کیا گیا، کیا وہ اس قسم کے اور بھی کاموں کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ شاید امت جو ہے نا نہیں مانے گی اور پھر مجھے یہ کرنا پڑے گا، اس لیے وہ ایسا کرنے چاہ رہے ہیں؟ یا وہ جو انہوں نے ایک ہارڈ سٹیٹ کا منترا شروع کیا ہوا ہے جس کے تحت وہ ایسے کام بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھا کے مسنگ پرسنز بنائے جا رہے ہیں، کیا اس پالیسی کو آگے مزید چلانا ہے؟ یا جو آگ بھڑکی ہوئی ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر ہمارے ٹرائبل ایریاز میں اور بلوچستان کے اندر، کیا اس کو اور تیز کرنے کی بات چل رہی ہے؟ یا پھر ہمارے جو منرل ریسورسز کا ایک آج کل ٹرمپ کے منہ کو خون لگا ہوا ہے اس کو اٹھا کے ان کے حوالے کرنا ہے، اور شاید کوئی پسنی کی پورٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور افغانستان کے ساتھ جنگ کر کے شاید امریکہ کو بگرام بیس دلانے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ایسے ایجنڈا ہیں جو ان کے ذہن میں ہیں؟ یا خدا نہ خواستہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنے کا کوئی خیال تو نہیں آ گیا کہیں؟ کیونکہ دیکھیں بہرحال چیف صاحب ہیں تو ٹرمپ کے فیوریٹ فیلڈ مارشل، اور فیوریٹ جو ہے نا، اگر آپ خدا نہ خواستہ ابلیس کے فیوریٹ ہیں تو پھر آپ کو واقعی سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ دیکھیں آج کی زمین کے اوپر اگر کوئی ابلیس ہے، سب سے بڑی ابلیس کے قریب آتا ہے تو وہ تو امریکہ کا پریزیڈنٹ اور بالخصوص ٹرمپ ہی ہے، اس سے تو آپ ایگری کریں گے۔ تو اگر آپ اس کے فیوریٹ ہیں، اس کے گڈ بکس میں ہیں، تو یہ اصل میں تو پریشانی کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امت واقعی اس معاملے میں پریشان ہے، اور پریشانی کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ اسلام کے بالکل کہیں قریب نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے جو رولرز تھے،
ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں تو ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اکاؤنٹیبلٹی کو ایک بہت ہی اہم ورچیو کے طور پہ پیش کیا اور اس کو اپنے آپ سے شروع کیا. ہمیں واقعہ یاد ہے جب وہ بدر یا خندق دونوں کا بتایا جاتا ہے، اس کے اندر وہ سوٹی سے قطاریں درست کروا رہے تھے، صفیں سیدھی کروا رہے تھے اپنے فوجیوں کی. تو صحابہ تھے تو انہوں نے ایک سوٹی پکڑی ہوئی تھی اور شاید اس سوٹی سے کسی ایک کو، جن کا نام بتایا جاتا ہے ان صحابی کا سواد ابن غزیہ، ان کو وہ پیٹ میں تھوڑی سی نا اس طرح چبا کے ان کو پیچھے کیا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے دکھا دیا، آپ نے تو مجھے زخمی کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی قمیض اٹھائی اور کہا کہ مجھ سے تم بدلہ لے لو. یعنی آپ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی کا یہ عالم. تو اپنے آپ کو پیش کیا کہ تم مجھ سے بدلہ لے لو، اور اس بدلے کے اس کے نتیجے میں ان صحابی نے آگے جا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم لیا اور کہا کہ میں چاہتا تھا کہ شاید اس غزوے سے میں زندہ واپس نہ ہوں، تو میں چاہتا تھا کہ جو آخری میرا عمل ہو وہ یہ ہو کہ میرے ہونٹوں نے آپ کے جسم مبارک کو چھوا. اسی طریقے کی اور بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہمارے جو خلفائے راشدین تھے. اب جیسے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی جو پہلی تقریر تھی اس تقریر کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر میں ٹھیک کام کروں، صحیح کام کروں تو آپ لوگوں نے میری مدد کرنی ہے اس کے اندر، لیکن اگر میں سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہوں تو آپ نے مجھے سیدھا کرنا ہے. پھر اسی طریقے سے یہی بات تقریباً دہرائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت وہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے بھی ایسی ہی بات کی جس کے اوپر ایک انصار نے کہا کہ آپ کو اگر آپ سیدھے راستے سے ہٹیں گے تو یہ ہماری تلواریں ہیں، یہ ہم آپ کو اس سے سیدھا کریں گے. اس پہ کیا انہوں نے کوئی استثناء کی بات کی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے کہا الحمدللہ کہ اللہ نے میری نیشن کے اندر، میری قوم کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو کہ عمر کو سیدھا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں. تو اور پھر ہم وہ واقعہ بھی جانتے ہیں جہاں پہ کہ ایک دفعہ حضرت عمر جو ہیں وہ انہوں نے ذکر کیا کہ اس کیا کہتے ہیں مہر کی ایک لمٹ لگانے کی بات کی. انہوں نے کہا جی مہر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، خواتین بہت مہر ڈیمانڈ کر رہی ہیں، اور انہوں نے 400 درہم پہ اس کو ریسٹرکٹ کرنے کی بات کی. اور ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی اور اس نے قرآن کی آیت سنائی، سورہ نساء کی 20ویں نمبر آیت ہے، جس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ اگر خواتین کا مہر ایک قنطار کے برابر بھی ہو، اور قنطار جو ہے اس سے مراد ہوتی ہے عربی کے اندر ایک بہت بڑا ڈھیر سونے کا یا پیسے کا، تو پھر بھی تم نے ان کو وہ دینا ہے. تو جب یہ آیت سنائی تو حضرت عمر جو ہے وہ فوراً ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے اور عمر جو ہے وہ غلط کہہ رہا تھا. اسی طریقے سے ہم ایک اور واقعہ بھی جانتے ہیں کہ جس میں کہ وہ ممبر پہ آئے اور جمعے کا خطبہ انہوں نے دیا، اور اس میں انہوں نے کہا یا ایھا الناس اسمعوا واطیعوا، اور اس کے جواب میں یعنی کہ اے لوگو سنو اور مانو، اوبے کرو. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں حساب نہ دے دیں. کس چیز کا حساب نہ دے دیں؟ ہمیں اس چیز کا حساب نہ دے دیں کہ یہ جو آپ ہم سب کو ایک ایک چادر ملی اور آپ کو 2 ملی ہوئی ہیں، یہ کیسے؟ اور انہوں نے پھر کہا کہ اس کا جواب جو ہے نا میرا بیٹا دے گا. ان کا بیٹا کھڑا ہوا اور انہوں نے بتایا کہ جی میرا والد جو ہے حضرت عمر جو ہے ایک طویل القامت شخص ہیں، تو جب میں نے دیکھا کہ یہ جو ایک کپڑا ہے یہ تو ان کے جسم کو کور ہی نہیں کرتا، تو میں نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا. یہ عالم تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، یہ عالم تھا اس انکریجمنٹ کا جو کہ ہمارے رولرز کی طرف سے، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چاہے خلفائے راشدین تھے، تھا. اور آج جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بالکل الٹا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ خیال آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے استثناء کس نے مانگی تھی اپنی پوری زندگی کے لیے؟ ہم نے تو اب سن رہے ہیں نا، اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ گزرے ہیں اور یہ آخری بھی نہیں ہوں گے جنہوں نے مانگی، لیکن سب سے پہلی استثناء جو ہے نا وہ سورہ الاعراف کے مطابق مانگی تھی شیطان نے. اور اس نے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قال انظرنی الی یوم یبعثون. پھر سے قال انظرنی الی یوم یبعثون، یعنی کہ اور اس نے کہا کہ انظرنی، یعنی یہ وہی لفظ ہے نظر سے انتظار جس سے نکلا ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے موقع دیں، مجھے مہلت دیں. ٹھیک ہے، کب تک کی مہلت دیں؟ یوم یبعثون، یعنی کہ جب اٹھایا جائے گا لوگوں کو، جو ہے نا دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس دن تک. تو یعنی اس نے بھی تب تک کی مانگی کہ جب تک میں ہوں، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک جو ہے نا میں اس دنیا کے اندر ہوں، مجھے مہلت دی جائے اور میرا حساب نہ لیا جائے. تو یہ ایک شیطانی چیز ہے جس کو کہ ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی اب کیا جا رہا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ سمجھ یہی آ رہی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں نا وہ ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ حرکات ڈرے ہوئے لوگوں کی ہے. اور وہ ڈرے ہوئے اس لیے ہیں کیونکہ وہ ٹرمپ کے ایجنڈا کے اوپر ہیں، اور ٹرمپ کے ایجنڈا کو پورے طریقے سے وہ نافذ کرنے کی ٹھان چکے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ امت یہ ہونے نہیں دے گی. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.
اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب کہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت نے تو لازمی حق ہے، لگنا ہی ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اس ملک کے، اس قوم کے، اس امت کے غیور لوگ بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ یہ جو بڑے ہی خطرناک مذموم قسم کے عزائم ہیں ان لوگوں کے، کہ ان کو پورا ہونے دیں۔ جزاک اللہ خیر۔